अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वील स्टार्ट दिस शो विद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ाने का फैसला किया है। हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन का प्रेशर इकॉनमी पे पड़ रहा है। इस सूरत हाल के अंदर जब इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे मौजूद हैं, अबव $80 पर बैरल के ऊपर ऑयल प्राइसेस मौजूद हैं, इस वक्त अगेन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट। एक तो ओवरऑल फिस्कल पोजीशन बहुत स्क्वीज हो गई है, इसके बावजूद गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि यहाँ पे तेल की कीमतें ना बढ़ाएं, पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ाएं, ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम किया जा सके। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात अभी भी स्टेलमेट का शिकार हैं, अभी भी अनसर्टनिटी है IMF के साथ मुज़ाकरात में। व्हाट आर दोज कंडीशंस दैट माइट बी आज जो गवर्नमेंट पूछेगी आपसे कि उसे आपको मीट करना है। ख़ास तौर पे IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है, ख़ास तौर पे वो तमाम तर पैसा जो गवर्नमेंट का पड़ा हुआ है प्राइवेट बैंक्स के अंदर, उसको सिंगुलर अकाउंट में लेकर आया जाए। वो तमाम तर इंटरेस्ट रेट जो उन बैंक्स में बैंक्स चार्ज करते थे गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर, वो तमाम तर का बेनिफिट इवेंचुअली गवर्नमेंट को होना चाहिए। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट से वो मॉनिटर होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द की कंसर्न्स जो कि गवर्नमेंट से की जा रही हैं IMF की तरफ से। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो TLP की प्रोटेस्ट को लिए जो एक हाइप क्रिएट किया था वो अब फिजल आउट हो चुकी है। गवर्नमेंट के मुज़ाकरात जारी हैं प्रोटेस्टर्स से। तो ये एक अगर अनसर्टनिटी ख़त्म होती है तो पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ी क्लैरिटी आपके सामने आएगी। अगेन द क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या सूरत हाल है। IMF के साथ जो आपके सऊदी अरब से कुछ पैसे आए हैं $3 बिलियन और उस पर आपको सपोर्ट मिली है। ऑयल के कैश फ्लोज आपके बेहतर हुए हैं कि आपको उधार पे ऑयल भी मिलेगा, और कुछ पाकिस्तान से वर्कर्स को आज़ादी होगी कि वो सऊदी अरब में जाके काम करें, उसके ऊपर भी कुछ पेशरफ्त हुई है। तो अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है जिनसे हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक है, बहुत ही सीजनड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, केमिकल सेक्टर को लीड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस मंजर नकवी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कराची एडिटर्स क्लब के बानी हैं और ओवरऑल फाइनेंशियल जर्नलिज्म में एक पाकिस्तान का लीडिंग नेम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर अक़दस अफजल साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, खासतौर पे पॉवर्टी एलिवेशन, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी है और बड़े मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन जो हैं जिन सवालों के जवाब अक्सर हमें नहीं मिल पाते, उन पे इनकी गहरी नज़र है, उनसे जानेंगे इनका पर्सपेक्टिव भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वैसे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप काफ़ी ऐसे बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। व्हाट आर द की डेवलपमेंट्स जो हम देख रहे हैं कि एक जानिब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करके $3 बिलियन को एक्वायर किया, उससे थोड़ा एक्सटर्नल आपकी अकाउंट की सिचुएशन बेहतर हुई, रिजर्व्स मुस्तहकम हुए और रुपया वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू हो गया। दूसरी जानिब TLP के साथ हमारी प्रोटेस्ट जो एक चल रही थी उसके मुज़ाकरात थे, उसमें पेशरफ्त हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हाउ डू यू सी द आउटलुक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगा कुछ अरसे से जो हुकूमत दबाव का शिकार है थी, मुख्तलिफ एक IMF का प्रोग्राम था जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी और हमारे फाइनेंस एडवाइज़र साहब जो थे वो पुरुम्मीद थे कि ये जाते ही हल हो जाएगा। वो वाशिंगटन गए, बातचीत हुई और उसको IMF ने कुछ ऐसी कंडीशंस दी जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो कंडीशंस ऐसी थी कि जिससे आपके बिजली, गैस और तमाम चीज़ों की मज़ीद कीमतें बढ़ाने की बात थी, जो कि आपके लोग अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप अगर गौर से सोचें, देखें कि यार ये जो कम आमदनी वाले लोग हैं ये कैसे ज़िंदा रहेंगे। कल की बात है, मैं इस्लामाबाद में था, एक टैक्सी में बैठ के ड्राइवर से बातें कर रहा था तो कहने लगा, साहब मेरा 16,000 रुपये घर का किराया है और आज 7,200 रुपये बिजली का बिल आ गया और दीगर चीज़ें हैं, तो मेरे लिए तो ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो गया। समझ में नहीं होता कि मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में बिजली कितनी लगी हुई है? कहते बिजली क्या, 2 छोटे छोटे कमरे हैं, कुछ बल्ब है, ट्यूबलाइट और एक रेफ्रिजरेटर है। तो 7,000 रुपये कहते हैं, मुझे 7,000 से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है इतनी ज़्यादा है कि कम आमदनी वाला तो उसमें गुजारा कर ही नहीं सकता। सही। और हुकूमत ने जो फ़ैसला किया या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, उन्होंने सही फ़ैसला किया। ठीक है, कम अज़ कम 1 महीने के लिए तो आवाम के ऊपर दबाव ना डाला जाए। पेट्रोल की कीमत आज तकरीबन $84 पर बैरल है और आप इसको इस तरह भी इक्वेट कर सकते हैं कि जब $40 पे जो टैक्सेस मिलते थे,
آج $84 پہ جا کے جو مل رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو آپ کسی طرح سے بیلنس آؤٹ کریں، اس کا کوئی تھوڑا سا بینیفٹ پبلک کو بھی جانے دیں. اگر یہ فیصلہ یقیناً اگر آپ کہیں کہ مارکیٹ فورسز کیا کہتی ہیں، مارکیٹ فورسز تو یہ کہیں گی کہ بھائی تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، پاس آن کر دیں. لیکن پاس آن کس پہ کریں؟ موٹر سائیکل سوار پہ. یہ جو لاکھوں موٹر سائیکل سوار ہے پاکستان پہ، یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. لہذا حکومت نے اچھا فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر یہ جو ہے پیٹرول کی قیمت کم از کم 1 نومبر سے 1 مہینے کے لیے نہیں بڑھے گی. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی اپنا سعودی عرب کی، تو سعودی عرب ایسا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان پہ مشکلات آتی ہیں تو پاکستان بھی سعودی عرب کے پاس جاتا ہے، اور سعودی عرب میں جو بھی حکمران ہوتے ہیں ان کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی امیکیبل سولوشن نکلا، کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیٹرول جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہے. جنرلی سپیکنگ ڈیفرڈ پیمنٹ اچھی چیز نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہے، تعلقات ہیں، آپ نے ڈیفرڈ پیمنٹ کر دیا، ٹیمپرری ریلیف، لیکن یہ ٹیمپریری ریلیف ہے. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ جتنا تیل بیچ رہی ہے وہ تو کیش بیچ رہی ہے، کیش پیسے آ رہے ہیں. کیش پیسے کے ذریعے ممکن ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو پے کرنا چاہتے ہو، کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اوور آل ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے نا زہر کی گولی ہے. کرائسس ڈیلیڈ ہے. ہاں، یہ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے بچا جائے. تیسرا آپ نے ٹی ایل پی کا کہا تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں حکومت اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. میری دعا ہے کہ ان کے مذاکرات جو ہے کامیاب ہوں، اور یہ جو بھی موجودہ صورت حال ہے یہ جلد از جلد جو ہے بہتری کی طرف جائے. ٹھیک ہے سر. منظر صاحب، واٹس یور کوئک فیڈ بیک آن دیز ڈیولپمنٹس؟ جی، یہ تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ جیسے کہ ابھی زبیر طفیل صاحب نے بھی کہا کہ پیٹرولیم پرائسز پہ پیسے نہیں بڑھائے جا رہے اور ایک وقتی ریلیف مل گیا ہے. اور جو گورنمنٹ کی لیویز ہیں، ٹیکسیز ہیں، وہ تو اس کو اب 140 کے اراؤنڈ پیٹرول ہے تو اس پر لیٹر کے حساب سے انہیں مل رہے ہیں. تو اب وزیر اعظم ایک کوشش یہ کریں کہ آئندہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے، جس طرح کا ٹرینڈ ہائی کی طرف جا رہا ہے پیٹرولیم پرائسز کا، تو آئندہ کے لیے بھی اس کو یہاں فریز کر دیں. اگر ریلیف ملے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پیٹرولیم پرائسز کم ہو تو کمی کی طرف آئیں. کیونکہ جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہے اس کا ایفیکٹ موٹر سائیکل سواروں پہ بھی پڑتا ہے، کار والوں پہ بھی پڑتا ہے، اور جو لوکل ٹریول کرتے ہیں ان پہ بھی پڑتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کمیڈیٹیز کی پرائسز اتنی ہائی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے، ہر چیز پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور اب لوگوں میں سکت نہیں ہے اتنی زیادہ کرنے کی. ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا ہمارے ملک میں. اس پہ بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے حکومت کو، تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو، کہ آئے دن کی ہڑتالیں، لانگ مارچ، یہ ہماری اکانومی کو برباد کر رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک کال پہ کراچی بند ہو جاتا تھا، اس سے جان چھوٹی. تو اب کبھی اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، کوئی. اب ایشو کیا ہے ٹی ایل پی کا؟ عام معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں زخمی لوگ ہو گئے، اور صرف رسالت کی محبت کے حوالے سے. تو یہ سب سے بڑی بلاسفیمی ہے میرے نزدیک، کیونکہ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنا چاہیے. ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ لوگوں کو سکون پہنچائیں، لوگوں سے محبت کریں، نہ جائے کہ ان کو آپ مار پیٹ اور اس طرح کے ہنگامے اور سڑکوں پہ. تو یہ تو اگر کوئی دنیا میں کوئی لیڈر ہے آن ڈاکومنٹس اور ایکشنز کے اندر، تو وہ تو پرائم منسٹر عمران خان خود ہیں، جنہوں نے ایک پراپر طور پہ ایک پرسپیکٹیو دیا اسلام کا بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ایک پورا پیغام پہنچایا اور پروٹیسٹ کی انٹرنیشنل لیول پہ. ایگزیکٹلی جو عمران خان صاحب کا اس پر بیانیہ ہے، ہم اس پر تو ہم لبیک کہتے ہیں، مگر جو یہ ٹی ایل پی کا بیانیہ ہے، اس سے پوری قوم کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے اور رسالت مآب کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے. اب ہم کیوں فرانس کے سفیر کو نکال دیں؟ کیوں ہم $10 بلین کی جو ہماری ایک تو پہلی ہماری ایکسپورٹ اتنی کم ہو رہی ہے، یہ پورے کوارٹر میں کچھ 6.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہیں. پورا سال جائیں گے اسی ٹرینڈ سے تو 25 بلین تک کی جائیں گی، ایکسپورٹ ہماری 60 بلین کراس کر جائیں گی. تو یہ بالکل آئی تھنک ویری ویلڈ پوائنٹ کہ آپ سفیر کو نکال دیں، پھر یہاں سے $10 بلین کی ایکسپورٹس آپ کی گئیں، اس کے بعد آپ $5 بلین کا ادھار گھوم پھر کے وہیں فرانس سے مانگ رہے ہوں گے. دیٹ وڈ بی فائن. تو جسٹ شیئر دس ڈائیکاٹمی. میں تو آئی تھنک کہ میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ پولیٹیکل چیزوں پہ کامنٹ کرنے. اکنامک سائڈ کے اوپر میں کافی تشویش ہے مجھے، جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں
اور اس میں جو 3-4 بڑی چیزیں رکھی گئی ہیں پاکستان کے سامنے, اور ان کا آگے چل کے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی یا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر ہونے جا رہا ہے, میں اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں 2-3-4 کنڈیشنز رکھی گئیں پاکستان کے سامنے جو ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اس میں الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھانے کا کہا گیا, وہ بڑھا دیا گیا. ریونیوز اوپر کرنے کا کہا گیا, وہ کر دیے گئے. 32% فسکل ڈیفیسٹ کا جو کیا کہنا چاہیے پرائمری فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو نیچے لانے کی بات کی گئی, وہ کر دی گئی. اب ایک سٹکنگ پوائنٹ رہ گیا ہے دونوں کے درمیان, اور وہ ہے دی پروپوزڈ آٹونومی آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ پوزیشن ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہمارے پالیسی میکرز کو بہت پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے ایک اسٹیٹ بینک آٹونومی کی طرف گئے اور آپ نے اس کو کمپلیٹلی آٹونومس کر دیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, دس از مائی پوزیشن, کہ یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے خوشائند نہیں ہوگا. اینڈ وائی ڈو یو تھنک؟ اچھا, تو آپ نے یہ پوچھا, میں اس کے بارے میں بتا دوں. دیکھیں باقر, ہماری جب بھی اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں 2 ڈیفیسٹس کی بات کی جاتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ دا بجٹ ڈیفیسٹ. بٹ دیر از اندر ڈیفیسٹ, اور وہ ہے دا ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی بہت کیا کہنا چاہیے لیس ایفیشینٹ یا لیس دین آپٹیمل پوزیشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں بہت سی امپروومنٹس کی ضرورت ہیں. اور ڈیموکریسی باقر یا انکلوسیو ڈیموکریسی وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کی بات آپ دیکھ لیں, ایونر گرائف ہیں, اجم اوگلو ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں انکلوسیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنانا سب سے مشکل اور فرسٹ کام ہوتا ہے, اور اس سے آگے چل کے پھر بہتر اکنامک انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کے لیے تمام پرابلمس کا حل لے کر کے آ سکتا ہے. That means less autonomy for State Bank This of Pakistan? means that, no, this doesn't mean less autonomy. This means کہ at the end of the day جو elected representatives ہیں, they should be responsible for making economic policy in Pakistan. اگر آپ اس کو کمپلیٹلی اٹونومس کر دیں گے, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیں گے, تو پھر ہم کیا کنٹرول ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان ٹیکنوکریٹس کے اوپر جو وہاں بیٹھ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے سلپری سلوپ اینڈ دس شوڈ بی ڈیلٹ ود ویری ویری کیئرفلی. ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ, کیونکہ آٹونومی کا ایک بڑا پلر ہے یہ, واٹ دے آر سیئنگ ناؤ, بیکاز فائنینشیل فلوز اس پہ امپیکٹ ہوں گے, بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹ امپیکٹ کریں گے, and they have their own arguments on that as well. Right, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ اس کو انٹرٹوین کریں گے آٹونومی سے, میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, میں ایک اور بات, سوری ایک بات کرنا رہ گئی تھی, وہ یہ تھی, and that concept is conflict of interest. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہماری طرف سے کچھ لوگ جو بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ان کے بھی تعلقات رہے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن میں پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک کوئی ابہام, کوئی اندیشے نہیں ہونے چاہیے کہ دیر از اینی پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی اگر آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ اگر میں اور کہہ دوں, دیکھیں جو بھی اکنامک پالیسیز پاکستان بناتا ہے, اٹ ہیز ٹو ڈو ود آور اکنامک ساورنٹی. یعنی کہ ہماری جو معاشی خود مختاری ہے, یہ اس کا سوال ہے. اگر کوئی فورن کنٹری آپ کو ملٹری ایڈ دیتی ہے, تو ساتھ میں یہ تو نہیں کہہ دیتے نا کہ ہم اپنا ایئر مارشل بھیج رہے ہیں اور یہ آپ جا کے اس کو ایئر چیف لگا دیں. تو جب ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں تو وہاں سے لوگ آ کر ہماری ٹاپ پوزیشنز پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اٹس اے کوسچن آف آر اکنامک ساورنٹی, اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو آرگومنٹ بلڈ کیا ہے کہ کوئی اگر آپ کو ملٹری ایڈ دیتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ, لیکن ایکچولی دیر آر اسٹرنگز اٹیچڈ with every aid that you receive. There are strings attached, not only with IMF, with any aid. I'm just coming to the point because جو conditionalities بتائیے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے اوپر, اس میں ایک بڑا کوشچن جو آپ ریز کر رہے ہیں وہ ہے ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کا, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اچھا خاصا ٹائم دیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں, and we had the deadline of May to implement that and we agreed to that. So the question is کہ now they are saying کہ you need to implement it right now. How do you perceive this overall transition? Because کچھ تو آپ کی انسٹیٹیوشنل گروتھ کے لیے بھی کافی سفارشات ہیں, بٹ ہاؤ ڈو یو ویو سر؟
میں کہوں گا جو ڈاکٹر اقدس صاحب نے کہا نا، ان کی بات سے میں بہت اتفاق کرتا ہوں کہ سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، لیکن اتنا انڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ جب آپ کہیں کہ جی آپ کا جو گورنر آ رہا ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اور اس کو جو ہے جیسے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے ادارے ہیں، ہمارے پاس موسٹلی جو بھی لوگ آتے ہیں وہ انہی اداروں میں جاب کر کے آتے ہیں، وہاں انہوں نے 5 سال 8-10 سال لگائے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں سے جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے ریپرزنٹیٹیو بن کے کام کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہمارے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور ان جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بات سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی معاشی آزادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جو بھی جمہوری الیکٹڈ لوگ ہیں، اگرچہ ہمیں جمہوری الیکٹڈ لوگوں سے بھی کچھ کافی شکایات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں جو اسمبلی میں پارلیمنٹیرین اکانومسٹ جو ہیں ان کو آگے لایا جائے، اور اس میں یہ نہ کیا جائے کہ بھئی یہ آج رولنگ پارٹی ہے تو اس میں رولنگ پارٹی میں سے آپ اس کو لے لیں۔ میں نے ایک مضمون پڑھا ہے ایک صحافی کا، کل یا پرسوں چھپا ہے، اس نے کہا حکومت کو چاہیے کہ انہوں نے ایک سابق وزیر خزانہ کا نام لیا، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا ایسے موقع پہ تو اس کو بھی لنڈن سے پوچھ لو کہ بھائی ہم کیا کریں کیسے کریں۔ I think very valid point, Nazreen. We are going to take a short break. We'll be right back. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اس دور میں ہیں جہاں ایجادات کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اسمارٹ ہومز، ڈرونز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوڈنگ، آج کی دنیا اسمارٹ ہے اور ہم لائیں گے اس کی اپڈیٹس اسمارٹ ورلڈ میں۔ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بڑی ہی انٹریکٹیو ڈسکشن جاری ہے. عمومی طور پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر اگر 13% شرح سود کر دے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں بہت دفعہ کہ ہمیں امپورٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک مل گیا ہے. لیکن جب وہی گورنر اسٹیٹ بینک ٹرف کی اسکیم لائے, ڈسکاؤنٹڈ ریکارڈ لو لیولز پہ کر دے, آپ کو اراؤنڈ 2 ٹریلین روپیز کا اسٹیمولس دے اکانومی کو, تو وہ اچھا ہو جاتا ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر, اور اسٹیٹ بینک کی پالیسیز بھی صحیح ہو جاتی ہیں. دین اگین جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے ٹرف ہارش میجرز آپ کو لینے پڑ رہے ہیں, خاص طور کے اوپر ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے اوپر, آٹونومی کے اوپر, تو اگین وہی اسٹیٹ بینک کا گورنر اب ہم دوبارہ کرٹیسزم سن رہے ہیں. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ بائی دا وے. ول انکوائر آپ نے کیونکہ فائنینشیل جرنلزم بہت کور کیا ہے آپ نے, اور پچھلے گورنر اسٹیٹ بینکس دیکھے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریٹ دس گورنر اسٹیٹ بینک, ان کی پرفارمنس کس طرح ریٹ کریں گے آپ اف یو کمپیئر ٹو دی پاسٹ گورنرز؟ پہلے ہمارے جتنے بھی گورنرز تھے لوکل تھے, اب ان کے ساتھ تمغہ یہ کہ کیونکہ IMF کے ملازم تھے پرانے, تو اس وجہ سے کرٹیسزم زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اوورآل جو ہمارے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے, اور جس وقت ہم اس وقت ایک اکنامیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں, اس وقت ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ ہارڈ ڈیسیژن لینے پڑ رہے ہیں. وہ ہمیں FBR میں بھی لینے پڑ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک میں بھی لینے پڑ رہے ہیں. اب جہاں تک اسٹیٹ بینک کی آ جاتا ہے آٹونومی کا, تو وہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول بہرحال ضروری ہے, اور گورنمنٹ کے کنٹرول میں پھر اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس ہونی چاہیے, تو اس پہ لوگوں کے اعتراضات بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے جی سر, واٹ ڈو یو سے, بیکاز ان گورنر کے ٹینیور میں, کرنٹ ٹینیور کے اندر ہم نے دیکھا بہت زیادہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی کام ہوا ہے, اسٹیٹ بینک بہت سی چیزوں میں فعال بھی ہوا ہے, اوورسیز پاکستانیز کو ایکٹیو کرنے میں, ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کے اندر ایک بہت ہی مربوط نظام بھی لے کر آئے. سو a lot of positive things are also stacked up here. What do you think? لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ باقر, میں نا پرسنالٹیز کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں بیسکلی پرنسپل پہ بات کر رہا ہوں. میرا پرنسپل جس پہ میں بات کر رہا ہوں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں, ڈیموکریسی کو بہتر کرنا چاہیے, الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو کنٹرول ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, میں پرنسپل کے اوپر بات کر رہا ہوں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں نے بات کی, اور بس کہ میں بیسکلی یہ 2 مین پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, اگر میں بھول رہا ہوں, وہ اکنامک ساورنٹی کا پوائنٹ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکنامک ساورنٹی یا معاشی خود مختاری ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے. جہاں تک رہا سوال کمپیریزن کرنے کا, میں یہاں پرسنالٹیز کو میں کمپیریزن نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ پاکستان کی سروس کر رہے ہیں, اپنے اپنے طور پہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ پرنسپلز بھی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے جب ہم پرنسپل سے بات کرتے ہیں تو پھر دین یو اگین وی اگین ٹارگیٹ دا پرسنالٹی. میں نے تو نہیں کیا, امپورٹڈ بائی IMF, so let's not do that. Let's not go into the debate. Let's then only talk about principles. ہے تو پاکستانی نا, IMF کا ٹیگ لگ گیا ہے اوپر, کیونکہ وہ ایسے تو شوکت عزیز بھی وہیں سے IMF تو سچویشنل ہم دیکھتے ہیں, سچویشنل انالیسس ہم کرتے ہیں. اوور آل ان پرنسپل ان ٹرمز آف دا اکنامک پالیسی, how do you plan or how do you perceive this overall strategy of the economy کہ اب یہاں سے GDP growth rate بھی 5% سے پلس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, ان کی اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے, پروفیٹیبلٹی ہے, وہ بہتر جا رہی ہے. سو پروفیٹیبلٹی گروتھ از دیئر, لسٹڈ کمپنیز کے پروفٹس آر کمنگ, بٹ how what's your insight saying کہ اوور آل میکرو اکنامک اسٹرکچر میں what is missing? آئی تھنک آن بیلنس اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں, اکنامک پرفارمنس کی بات کریں, تو آئی تھنک دیر آر کافی پلسز ہیں لیکن کچھ مائنسز بھی ہیں. فار ایگزامپل
پچھلے دنوں میں ہمیں یہ یعنی کہ ٹورڈز دی اینڈ آف لاسٹ فسکل ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان تقریباً 30 بلین ڈالر ریمیٹنسز کی طرف جا رہا ہے. اب ہمارا جنرلی نمبر 19 بلین 20 بلین اس زون میں ہم ہوتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آپ 10 بلین آپ نے تجاوز 33-35% اوپر چلے گئے. آئی تھنک ہمارے اکنامک پالیسی میکرز کو یہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تھی کہ وہ کچھ امپورٹ کنٹرولز لگاتے. ابھی یہ جو آپ کا اتنا میسیولی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, یہ صرف انٹرنیشنل انفلیشن یا ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کی وجہ سے نہیں بڑھا. آبویسلی وہ بہت بڑے کمپوننٹس ہیں, لیکن آپ کی اکانومی بھی تھوڑا اوور ہیٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو آئی تھنک یہ چیزوں کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنا یا ان کو ایک کمپریہنسو طریقے سے دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. بہت سی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس ٹینیور کے اندر. آپ نے جیسے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, آئی تھنک پاکستان بہت سے سالوں میں کبھی ایسی بات نہ سنی نہ ہوا جو پریزنٹ دور میں ہوا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پلسز بھی ہیں اور مائنسز بھی ہیں, اور ایز این اینالسٹ آئی تھنک آپ نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم پلسز اور مائنسز دونوں کی بات کریں. آئی تھنک امپورٹ کنٹرول میں یس ہم 2 مہینے شاید ڈیلے کر گئے, بیکاز اس کے بعد امپورٹ کنٹرولز کے میجرز اسٹیٹ بینک نے بھی لیے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی لیے ہیں, اور اس کے ابھی ریسنٹلی جو منتھ کے فگرز آئے ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں. اکتوبر میں دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اور بہتری آئے گی. جی واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں امپورٹ کو تو یقیناً جو غیر ضروری امپورٹ ہے اس کو ڈائریکٹ طریقوں سے نا کرٹیل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ چلتا رہے. اگر آپ کو جو فورن ریمیٹنس آ رہی ہے یہ پاکستانی بھیج رہے ہیں, یہ ون ٹائم تو ہو گیا 30 بلین, ٹھیک ہے یہاں پہ اسٹے بھی کرے گا یا کچھ اوپر بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. دوسرا جو ہم پلس اور مائنس کی باتیں کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے پلسز کیا تھے یہ گورنمنٹ کی طرف سے, تو میں کہوں گا کہ جو آخری کووڈ ٹائم پیریڈ تھا نا وہ حکومت نے بہت اچھی طرح سے گزارا. اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی. جیسے اکانومی پرابلم میں آئی, انڈسٹری پرابلم میں آئی, اسٹیٹ بینک نے سب کو بہت ہی لو انٹرسٹ کے اوپر سپورٹ لونز دیے, سارے کچھ کیا. جہاں انڈسٹری سیلری نہیں پے کر سکتی تھی وہ بھی اسٹیٹ بینک نے اس میں بھی ان کو سپورٹ دی. اور آپ کا دیکھیے پاکستان میں آج کووڈ جو ہے سب اس ریجن کے اندر سب سے بہتر طریقے سے کنٹرول ہو رہا ہے. آج کی لیٹسٹ ڈیتھ ٹول تھا 11 آدمیوں کا, کہ آج گزشتہ روز جو تھے 11 لوگ انتقال ہوا, جبکہ پڑوسی ملک میں جو ابھی بھی سینکڑوں 4 کروڑ لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہو گئے. اور تمام یہ جو ہے نا یہ اس گورنمنٹ کا پلس پوائنٹس ہے کہ انہوں نے کووڈ پیریڈ کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا, اور امید ہے کہ جو آنے والا ٹائم بھی ہے نا کووڈ کے لحاظ سے ہمارا بہتر رہے گا. جبکہ دوسرے ملکوں میں ابھی بھی, ایران میں ابھی بھی پریشر ہے اس کووڈ کا, انڈیا میں بہت پریشر ہے, انڈیا میں بہت زیادہ, انڈونیشیا میں بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن اب یہ کہوں 2 بات ہو سکتی ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہے, اس کے ساتھ حکومت کی بھی اچھی پالیسی ہے. حکومت نے بھی کوئی اچھے ایسے کام کیے, ایسے میجرز لیے کہ جس سے کووڈ آلموسٹ کنٹرول ہو گیا. اور سینٹرل بینک نے کی بھی, سینٹرل بینک کی جو پالیسیز جنرلی اسپیکنگ وہ اچھی تھی, خاص طور پہ کووڈ پیریڈ میں. دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ اگر آپ کو $60-70 کا جو کول ہے وہ $240 پہ پہنچ جائے. دس از انپریسیڈنٹڈ. اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے کروں کول اتنا مہنگا ہو گیا. آپ فریٹ کی بات کریں, ہم فریٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, گڈز جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو یو ایس اے میں $3,000 کا کنٹینر جاتا تھا آج $10,000 کا جا رہا ہے. $10,000 ایک کنٹینر کا کرایہ ہے کراچی سے ہیوسٹن جانے کے لیے. اور اسی طرح سے دوسرے پورٹس کے اوپر بھی جو کرایہ ہے آلموسٹ 3 ٹائمز ہو گیا ہے. ہم اپنا الکوہل, اپنا ایتھوکسیلیٹ الکوہل منگاتے ہیں تھائی لینڈ سے یا ملیشیا سے, اس کا کرایہ $100 ہوتا تھا $300 ہو گیا. تو وہ ہمیں فیزیبلٹی خراب ہو گئی. جی اس سے ساری دنیا کی, ہماری نہیں ساری دنیا کی فیزیبلٹی خراب ہوئی. اور شپنگ کمپنی نے جو ہے خاص طور پہ انہوں نے ونڈ فال پروفٹس کیے, لیکن یہ ہے کہ انڈسٹری اور بزنس کو بہت نقصان پہنچایا. اس میں میں ایک بات اگر کہنا چاہوں گا, جی سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ, جو میں زبیر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, آئی تھنک گورنمنٹ نے اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بہت ایجلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. اسپیشلی جو آپ نے ایک NCOC کو بنایا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈفرینٹ سول اینڈ ملٹری کی لیڈرشپ اکٹھے ہو کے انہوں نے پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی کووڈ کے ساتھ نبرد آزما ہوئے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں اتنا بڑا جو باہر سے آتی ہوئی انفلیشن کی وجہ سے
مہنگائی آ رہی ہے, اس میں آئی تھنک ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں, کیونکہ سبسڈیز سب کو تو ہم نہیں دے سکتے بیکاز وی آر آلریڈی انڈر پریشر, فسکل روم نہیں ہے, باقی فسکل اسپیس نہیں ہے, لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی لینڈ کروزر چلانے والے کو سستے ریٹ پہ پیٹرول نہ دیں, آپ موٹر بائک چلانے والے کو ڈیفینیٹلی سستے ریٹ پہ پیٹرول دیں. اور اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1, پاکستان اسٹیٹ آئل پی ایس او ایک فلیٹ کارڈ جس طرح وہ جاری کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو, وہ آپ کو ایک کارڈ جاری کر سکتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ وغیرہ, سب کارڈ یوز کرتے رہیں. اس طرح کے میجرز کے پلان بھی کیا ہے. جی پلان تو کیا ہے, میں اس کی آپریشنل ڈیٹیلز کچھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک کارڈ دیا جا سکتا ہے جس میں ہفتے کے اندر, ہفتے میں تو نہیں, مہینے میں 25 لیٹر موٹر سائیکل کے لیے دیا گیا, اور وہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رجسٹرڈ ہے, آلریڈی رجسٹرڈ ہے. اور اب ایک نیا ڈیٹا بیس بھی بن گیا ہے, کلسٹر آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. ایک نیا ڈیٹا بیس بھی NSER بھی آ گیا ہے جو کہ بہت زیادہ جس میں ڈیٹیلز ہیں, اور جو کہ بہت اچھی طرح سے یہ دیکھتا ہے کہ کون حقدار ہے یا ایلیجیبل ہے یا نہیں. سیکنڈ تھنگ, آپ ڈیزگنیٹڈ پیٹرول پمپس بنا سکتے ہیں جہاں پہ صرف موٹر سائیکلوں کو پیٹرول دیا جائے. ٹھیک ہے, مطلب ایک طرح کا یوٹیلیٹی اسٹور when it comes to giving petrol to motorbikes. تو یہ آپ کو اس قسم کی ٹارگیٹڈ سبسڈیز یا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی طرف جانا پڑے گا, بیکاز یہاں پہ غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشرز کریٹ ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو اس چیز کا ادراک ہے, پر اس کو پھر پالیسی ایکشنز میں بھی کنورٹ کرنا چاہیے بہت جلد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مدن صاحب, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز پالیسیز؟ کووڈ کو جس طرح ہم نے کنٹرول کیا, اور کووڈ نے ہماری معیشت کو بھی خراب کیا ہے, لیکن اتنا نہیں خراب کیا جتنا کہ دوسرے ملکوں کی ہوئی. لیکن کووڈ کی وجہ سے ہماری جو GDP ہے وہ -4 ہو گئی تھی, جو اب سارے اتنے اچھے میجرمنٹ کرنے کے بعد ہماری 3.9 ADB نے بھی اور ورلڈ بینک نے بھی ہمیں 3.9 پہ ہماری آ گئی ہے, اور آگے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بہتر ہوگی. اب افضل صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی سبسڈیز کی, اور ڈیٹا کی بات کی. بے نظیر انکم کے تحت بھی ان کے بعد ڈیٹا ہے. احساس کے تھرو انہوں نے 12 ہزار روپے جو لوگ دیے تھے, اس پہ بھی بہت بڑا ڈیٹا موجود ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یہاں موٹر سائیکل والوں کو, بے شک یہ تو پوری قوم کو ضرورت ہے, بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے, چند لوگوں کو نہیں. اگر ایک آدمی موٹر سائیکل میں 100-200 روپے یا مہینے کے 400-500 روپے کا فرق پڑ جائے گا, لیکن ہمیں اس طرح کی پالیسیز بنانی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اوورال پیٹرولیم کی سبسڈیز دے دیں کہ جی یہ 130 روپے فکس ہو جائے گا, 135 روپے فکس ہو جائے گا. ہر 15 دن بعد جو پرائسز بڑھ جاتی ہیں اس سے تھوڑا سا پرابلم آتا ہے کہ ہم اسٹیبل نہیں ہو پاتے. انفلیشن بھی ہمارا کم ہو کر 8.5 تک آ گیا ہے, 13+ چلا گیا تھا. تو کووڈ کو جس طرح سے ہم نے کنٹرول کیا بہت اچھا ہے, اور اس میں آئندہ کے لیے اور بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی 24 گھنٹے آپ بازار پابند کر دیں کہ جی 24 گھنٹے بازار کھلے رہیں گے, کیونکہ جب مخصوص ٹائمنگ آتا ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ میں یہاں زیادہ تر ہوتا ہے کہ جی 6 بجے بند کر دیں, 7 بجے بند کر دیں. ایک دم سے 5-6 بجے ایک دم سے رش پڑ جاتا ہے, خریدنے کا بھی اور پیمنٹ کا بھی, اور وہ کھوے سے کھوا کہتے ہیں جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر 24 گھنٹے کھلیں گے تو لوگ نارملی جائیں گے, کسی جگہ کوئی رش نہیں ملے گا. اس سے ایکٹیویٹی یا ویلوسٹی اکانومی میں پیدا ہوگی, اور اکانومی بھی اور بہتر ہوگی. اور تھوڑا سا آپ یہ ضرور بتائیے گا, سوری, آپ چائنا کا آپ کا کافی وزٹ ہوا ہے, آپ نے چائنیز لیڈرشپ کو بھی ملے بھی ہیں, دیکھا بھی ہے, وہاں کی اکانومی کو بھی آبزرو کیا ہے. کچھ خاص چیزیں بتائیے گا جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ایز اے لیبر مارکیٹ, ہم ایز اے لیبر اس چیز کو فالو نہیں کر رہے, گروتھ مائنڈ سیٹ کو فالو نہیں کر رہے. کیا امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے چائنیز قوم میں دیکھی ہیں جو یہاں پہ مسنگ ہیں؟ میں چائنا کو 7 بار جا چکا ہوں, اور میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں چائنا کے ٹریولاگس پر. چائنا ڈیلی کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور کونسلیٹ نے بھی مجھے یہاں کئی دفعہ بھیجا سرکاری سطح پر, اور میں نے وہاں کے انڈسٹریل سٹی دیکھے ہیں. ایک دفعہ دیکھ کے آئے ہوں تو سارا ویسے پڑا ہے, دوسری دفعہ جاتا ہوں تو وہاں پورا اسٹیٹ آف دا آرٹ, نیٹ شیٹ پوری, ایسا لگتا ہے کہ کوئی جن کھڑا کر کے چلے گئے مختلف. سو ریٹ آف ڈیولپمنٹ از ویری فاسٹ. تو ایک تو یہ کہ وہ قوم بڑی محنتی ہے, بڑی کرپشن ہر جگہ ہے, لیکن وہاں پر کرپشن کا ریٹ کم ہوا ہے. وہاں پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں, وہاں پر کیبنٹ کے سائز بہت کم ہے. وہاں پر ایک سنگل پارٹی کی حکومت ہے جو 1948 سے آج تک 49 سے آج تک وہی CPC کی حکومت ہے, اور ایک پارٹی سارا کنٹرول کر رہی ہے.
اور وہاں لوکل باڈیز کو زیادہ ڈیولپ کیا گیا. ہمارے یہاں لوکل باڈیز کو کبھی ڈیولپ کیا ہی نہیں جاتا, اور اگر ہوتی ہیں لوکل باڈیز جب بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی مارشاء اللہ کے دور میں ہوتی ہیں. پولیٹیکل اور پارلیمانی سسٹم ہمارے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس سے ہم نہیں سروائیو کر پا رہے, اور اتنی زیادہ کرپشن ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اداروں میں سب سے کرپشن بڑی ہے. جنگ بھی ادارے صحیح کرپشن کے ساتھ ہی. خان صاحب بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کی, لیکن کرپشن جو اداروں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا, سارے ادارے کرپٹ ہیں. اور چائنا میں ادارے کام کر رہے ہیں, اور وہاں 8 گھنٹے کا اگر کام کا مطلب ہے تو 8 گھنٹے نہ کوئی اپنا موبائل سنتا ہے, نہ کوئی کال لیتا ہے, نہ گھر پہ بات کرتا ہے, نہ سرکاری وسائل کو اپنے گھر پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ قوم ہے. آنیسٹی اور ہارڈ ورکنگ, یہ 2 چیزیں ہیں جو چائنا نے, اور ہمارے پاس بھی ہمارے قائد اعظم نے پہلے دن ایک لفظ کہا تھا, آج اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں, اتحاد, تنظیم, یقین, یہ ہمارا منشور بنا لیں. پوری قوم, پوری پارٹیاں, سب لوگ اتحاد, تنظیم, یقین پہ کام کریں. میں تو اشارے بھی نہیں رکتا, ریڈ لائٹ پہ تو نکل جاتا ہوں اور فخر سمجھتا ہوں کہ جی میں نے اشارہ توڑ دیا اور بتا رہا ہوتا ہوں. میں لائنوں میں نہیں لگنا چاہتا, جہاں بھی لائن لگی ہوتی ہے وہاں پر میں لائن نہیں چھوڑتا. ڈسپلن, فوکس اور کچھ کی ریفارمز دیٹ یو فائنڈ. یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ یس, میں چائنا پہ کچھ کہنا چاہوں گا. میں سر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دفعہ جب میں کبھی چائنا نہیں جا سکا تو میرا ان کی طرح کا تجربہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے اس کے اوپر کچھ سوچا ہے, کیونکہ کافی دفعہ لوگوں نے بات کی ہے کہ ہمیں چائنا ماڈل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا شاید چائنا آبویسلی جو اس کی اچیومنٹس ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ جو ایک دوستی ہے اس پہ ہمیں بہت فخر ہے, وہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن آئی تھنک ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس طرف جانے کی ضرورت ہے, بیکاز کچھ مسائل بھی نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ یہ دیکھیں کہ بات شروع ہوئی پاکستان اور چائنا کی آپس میں دوستی, اس کے بعد ڈیفنس کوآپریشن, اور اس کے بعد 80-90 کروڑ لوگوں کو چائنا نے خط غربت سے نکالا ہے, جو کہ ہیومن ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آبویسلی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اب بات تھوڑی سی آگے کی طرف جا رہی ہے, اور لوگ اب چائنا کے پولیٹیکل ماڈل کی بات کرتے ہیں. چائنا کا پولیٹیکل ماڈل ایک سنگل پارٹی اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے. پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے. پاکستان کے اندر بہت سے فالٹ لائنز یا کلیویجز ہیں, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, لنگوسٹک, ریلیجس, پروونشل, آئی مین یو نیم اٹ, ہماری وہ فالٹ لائنز ہے. چائنا ایک ہان چائنیز کی وہاں میجورٹی ہے, 85-90%, مجھے نہیں معلوم, میجورٹی ان کی اس قسم کی ہے. تو آئی تھنک وہ ماڈل چائنا میں تو چل سکتا ہے پروبیبلی سنگل پارٹی, لیکن پاکستان میں وہ ماڈل لگانا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اکنامک ماڈل. obviously اس کے اکنامک linkages ماڈل کی politics بھی سے آپ ہیں, سن لیں, لیکن اکنامک لیکن چائنا کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ایک کمبینیشن ہے بٹوین سینٹرلی کمانڈ اکانومی اینڈ کیپٹلزم. یعنی کہ چائنا میں ابھی بھی اس چیز کا تعین نہیں ہوا کہ پراپرٹی رائٹس انڈیویجولی اونڈ ہیں یا وہ ٹاؤن شپ کی ملکیت ہے. تو آئی تھنک چائنا نے کچھ سولوشنز اپنے طور پہ اپنی سچویشن کے مطابق نکالے ہیں, اینڈ اٹ ہیز بین اے ویری بگ سکسیس. پاکستان کو چائنا کا ماڈل اسٹڈی تو کرنا چاہیے, لیکن ہمارے سولوشنز اور ہمارے اکنامک پالیسی میکرز لوکلی نکلنے چاہیے. صحیح ہے, دیٹ از ویری ویل انڈرسٹینڈیبل. واٹ ڈو یو تھنک پروڈکٹیوٹی گروتھ میں واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی کین کاپی اور لرن فرام چائنیز ماڈل؟ چائنا میں دیکھیں, میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے بھی چائنا جانے کا کافی اتفاق ہوا, میں مطلب نمبر آف ٹائمز. ٹھیک ہے. تو چائنا نے جو حیرت انگیز ترقی کی ہے وہ آخری 20-25 سال میں کی ہے. جب آخری ان کے ایک لیڈر تھے ٹینگ سیاؤ پنگ, ان کے بعد جب انہوں نے سارا اکنامک ماڈل چینج کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اپنا جو نیشنلائزیشن ختم ہونی چاہیے, مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے, انہوں نے ختم کیا. اور وہ انہوں نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا تھا 1988 میں. اس کے بعد سے گریجولی چینج ہوتا 2000 کے بعد بہت حیرت انگیز ترقی ہوئی. اب آپ کو چائنا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت چائنا میں ایک انٹر سٹی ٹرین چلتی ہے جس کی ایوریج سپیڈ ہے 350 کلومیٹرز پر آور. اچھا, میں نے اس کی ٹکٹ کو, اس کے ڈسٹینس کو سب کیلکولیٹ کیا, اتنے کی ٹکٹ ہے جتنے کی پاکستان میں ریل چل رہی ہے نا. پاکستان میں ریل کراچی سے لاہور جانے کی جتنے کی ٹکٹ ہے اور ان کی ڈسٹینس آپ نے ایکویٹ کر دیا, آپ ایکویٹ کر دیں, بالکل وہی ٹکٹ اور اس سے بہترین سروس. اب اس میں سروس میں یہ تھا کہ 2 کلاسز ہیں, ایک آگے ایک فرسٹ کلاس ہے, ایک سیکنڈ کلاس ہے, لیکن انہوں نے اس میں یہ کیا, اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
فرسٹ کلاس میں بھی ہر سیٹ کے آگے ایک پانی کی بڑی بوٹل رکھی ہوئی ہے, سیکنڈ کلاس میں بھی رکھی ہوئی ہے, سب کو ایک جیسا سروس مل رہی ہے, کھانے کا ٹائم ہے تو بیچ میں کھانا بھی دے رہے ہیں, سب کچھ ہے. ان کا نظام, ان کا ریلوے کا نظام میں سمجھتا ہوں دنیا کا بہترین نظام ہے, ایون بیٹر دین یو ایس اے ہے. اور انہوں نے ابھی چائنا کے اندر 500 کلومیٹر پر آور کی ٹرین تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اب وہ صرف ویٹ کریں کہ اس کو کب اور کیسے چلایا جائے. تو وہ ان کے اپنے پروڈکٹیوٹی اینڈ ٹیکنالوجی آر دیز ٹو کی فیکٹرز جو کہ وہاں پہ بڑے ڈومیننٹ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیجنگ میں بھی, شنگھائی میں بھی ایئرپورٹ سے سٹی میں جانے میں روڈ کے اوپر جو ہے آپ بائی کار جاتے تھے تو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا. تو انہوں نے ہائی سپیڈ ٹرین چلا دی. جو ہائی سپیڈ ٹرین جو ہے وہ مونو ریل ٹائپ ہوتی ہے. وہ ٹرین جو ہے 300 کلومیٹر سے چلتی ہے ایئرپورٹ سے, اور آپ کو سٹی سینٹر میں 20 منٹ میں پہنچا دیتی ہے. وہ بھی ختم ہو گیا کہ سارے لوگ جو سڑک. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ٹرانسفارمیشن چائنا میں آئی ہے, سپیک کے تھرو پاکستان میں اس کا کون سا ورژن آ رہا ہے؟ Now that's a very logical question کہ are we migrating to the high tech developments that are happening under the CPEC, اور اس کے بیچ میں ایک دو